अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला करके शहीद कर दिया था और 4 माह बाद उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस आखिरी रसूमात में सबसे छोटा ताबूत उनकी 14 माह की नवासी का था जो शहीद हो गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि 100 मुल्कों से ज़ायद के वफूद ने उन्हें खराज हकीकत पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान गए। और अब ये बताया जा रहा है कि कुम के बाद जो नमाज जनाजा है एक बार फिर बगदाद और ईरान में अदा की जाएगी, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि लगभग जो तादाद बताई जा रही थी वो है 1.5 करोड़ के करीब आवाम ने इस इज्तिमा में शिरकत की। नजफ लाया जाएगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 8 जुलाई को जो है वो आखिरी रसूमात फाइनली अदा कर दी जाएगी। साथ ही हमने ये भी देखा कि तुर्की, ओमान और सऊदीया के वफूद जो हैं वो भी तेहरान आए थे। साथ ही साथ जब ये इज्तिमा जारी था हमने ये भी देखा कि शहीद के 3 बेटे भी इस इज्तिमा में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजूहात की बिना पे वो इस इज्तिमा में शरीक नहीं हो सके। इस तमाम तर प्रोसीजर में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिस पर उनका कहना था कि मुझे देख के हैरत हुई कि ईरान की जो अवाम है वो शहीद रहबर के लिए रो रही है और ये खासा एक हैरत का बाइस है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो वो ईरान पर एक बार फिर हमला कर देता और एक साथ पूरी क़यादत को ख़त्म कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसकी वजह ये बताई कि फिर मुज़ाकरात किससे होंगे। एक तरफ तो नमाज जनाजा अदा की जा रही है और दूसरी तरफ USA के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की अहमकाना बातें कर रहे हैं। साथ ही ईरान के हुक्मरान ने भी वाज़ेह कह दिया है कि शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। एक अहम स्टेटमेंट आज हमास की तरफ से भी। 20 साल तक हमने देखा कि हमास ने गज़ा में हुकूमत की एक प्रॉक्सी थी जो कि इसराइल को निशाना बनाती थी, और अब उनका स्टेटमेंट ये आया है कि वो अपनी हुकूमत को जो है तहलील कर रहे हैं। गज़ा पीस बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें एक क्लॉज, एक शिक मौजूद थी कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए, उन्हें फोर्स किया जाए कि वो अपने हथियार डालें। और आज ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। 20 साल से हम देख रहे थे कि गज़ा में हमास की हुकूमत थी। अब खित्ते की जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। इसराइल जो चाहता था कि खित्ते में कशीदगी हो, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो सिनेरियो डेवलप्ड हो रहे हैं वो अमन की तरफ हो रहे हैं कि एक बार फिर इसराइल की जानिब से कोई जारियत की जाएगी। क्योंकि सबसे पहला निकात तो ये था इस मुआहदे का कि लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी की जाए, और अगर लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी नहीं होती तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। और साथ ही जो हमास है, हिज़्बुल्लाह है, उसे भी हथियार डालने का कहा गया था। यूँ लगता है कि जो निकात थे वो एक तरफा फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ इजराइल जारियत करता है तो फिर खित्ते की क्या सिचुएशन होगी, इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। मंसूर साहब, ये इज्तिमा जो है वो ईरान में हुआ और हमने देखा कि 1.5 करोड़ से ज़ायद भी जो अफराद हैं इस इज्तिमा में शरीक हुए, और ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था जिसमें 100 मुल्कों से ज़्यादा वफूद ने शिरकत भी की, और सबसे जो बड़ा डेलीगेशन था वो पाकिस्तान का था। जी, इसमें कोई शक नहीं जी। ये तमाम मनाज़िर जो है दुनिया ने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखे, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में लम्हा ब लम्हा ये सारी पेशरफ जो है दुनिया के यहाँ पहुँचती रही है। और यकीनन इसी सूरत, इसी कम्युनिकेशन के इनकलाब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी यकीनन अपनी सोच पर मातम करने का मौका फराहम किया कि जब वो ये बयानात सुनते हुए दिखाई दिए कि मुझे मालूम नहीं था कि ख़ामेनी साहब को लोग इतना पसंद करते हैं, और उनकी मौत पर, उनकी रहलत पर वो इस अंदाज से बिलक बिलक कर रोएंगे और आंसू बहाएंगे और शोक मनाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसे तरक्की याफ्ता, एक ऐसे एडवांस, बड़ा जिसे कहना चाहिए हकीकी मानों में जदीद मुल्क के सरबराह हुकूमत के बयानात हैं कि जो यानी झूठी बेबुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के बिना पर अपने मुल्क को, अपने मुल्क के वसाइल को, अपने अवाम के टैक्स पेयर मनी को एक ऐसी लायानी किस्म की जंग में जो है वो झोंकते हैं कि जिसका हतमी नतीजा स्वयं उनकी शिकस्त के और बहुत सी मासूम जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के सिवा और कुछ नहीं निकला। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनन काफी अफसोस मल रहे हैं, लेकिन अब उसका वक्त गुजर चुका है। अब उनके रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने का वक्त है। यकीनन जो ईरानी क़यादत ने
دھمکی دی ہے یا ایک رد عمل دیا ہے جی اس میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہی گئی ہے کہ اس حملے میں ملوث امریکی اور اسرائیلی قیادت جو ہے وہ اپنی طبی موت نہیں مرے گی. بالکل. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حملے کا نشانہ بنیں گے. اب اس حملے کا وقت اس کی پلاننگ کیا ہوتی ہے یہ یقیناً ایران کے ڈسپوزل پر ہے. وہ جس وقت اپنے آپ کو اس قابل سمجھے گا کہ اس نوعیت کا اٹیک کر سکتے ہیں یقیناً وہ اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے جس طریقے سے ماضی میں وہ اپنے دشمنوں کے حوالے سے اچھا منصور ایکٹیویٹیز صاحب، کرتے رہے. جو تقریبات ہیں اس کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ جمعے کے روز سے شروع ہوا اور جو کمنگ ویک ہے اس تک جاری رہے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، نماز جنازہ ہے جسے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، کیونکہ 100 سے زائد وفود جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے؟ جی یقیناً اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام جو ہے اس میں تو ایک رعایت موجود ہے کہ اس نماز جنازہ کو ایک فرض کفایہ کہا گیا ہے. یعنی اگر کچھ افراد خاندان کے یا ملک کے اس کو ادا کر لیں تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا بھر سے وفود کا آنا اور خاص طور پہ پاکستان سے جس اعلیٰ سطحی وفد کی وہاں حاضری ہوئی ہے وہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی قربت اور گہرائی کا بھی پتہ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایران نے اس پورے ایونٹ کو، اگرچہ یہ غم اور افسوس کا معاملہ تھا لیکن انہوں نے اسے اپنی ایک ایسی پولیٹیکل سٹرینتھ، اپنی ایسی ڈپلومیٹک میسیجنگ کے لیے استعمال کیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب مختلف وفود خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خمینی مسلح میں آتے تھے تو ان کی آمد پر مخصوص آیات تلاوت کی جاتی تھی. بالکل. اور ان آیات کا جو آپ کہہ لیجیے جو میننگ تھا، جو پرپس تھا، وہ ہر وفد کے ملک کے حوالے سے منتخب کیا گیا تھا. تو اس لحاظ سے ایک بڑی افیکٹو انداز میں پولیٹیکل کمیونیکیشن کی گئی، ایک ڈپلومیسی کی گئی اور اس ایونٹ کو ایسے سافٹ انداز میں سوشلائز کیا گیا کہ دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے. یہ اعزاز ایک بار پہلے قطر کو بھی حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے فٹ بال ورلڈ کپ میں اسی نوعیت کی میسیجنگ کر کے اسلام کا جو بڑا اعتدال پر مبنی پیغام ہے اس کو دنیا کے سامنے پورٹرے کیا تھا. اور یہاں پہ بھی ایران کی عادت نے ایک غم کے موقع کو اپنی سیاسی قوت کے لیے مجتمع کرنے کا باعث بنایا ہے. آنے والے دنوں میں یہ جو موجود جہاں پہ مختلف ملکوں کی نمائندگی تھی وہ ایران کے ساتھ تعلقات کی سفارتکاری کی راہیں بھی متعین کرنے کی ایک نشاندہی کرتے ہیں کہ کچھ عرب ممالک جنہوں نے اس تعزیتی ریفرنس میں اجتماع میں شرکت سے گریز کیا یقیناً ان کے دل اس وقت اتنے زیادہ بھاری ہو چکے ہیں کہ وہ کسی تعزیت کے لیے دو بول بولنے کے بھی روادار نہیں ہیں. تو ایسے میں آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ایران کے سفارتی یا سیاسی نوعیت کے کس نوعیت کے تعلقات ہوں گے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں خطے میں بڑی چینجنگ بھی آ رہی ہے منصور صاحب، خطے میں بڑی چینجنگ آ رہی ہے. حماس وڈرا کر رہا ہے اور یوں لگ رہا تھا کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو کیونکہ حماس میں بھی دو گروپ پائے جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی 20 سال حکومت تھی حماس کی غزہ میں اور اب یہ حکومت تحلیل کر دی گئی ہے؟ دیکھیں جی، حماس جس تحریک کا نام ہے وہ ایک کمٹمنٹ والوں کی تحریک ہے اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے اور اپنے جو بھی وہ کمٹمنٹس کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہو یا اپنے سیاسی حریفوں یا مخالفین ایون دشمنوں کے ساتھ. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ یقیناً ایک معاہدہ کیا تھا گزشتہ اکتوبر میں اور اس میں یہی طے پایا تھا سیز فائر معاہدے میں کہ حماس جو ہے وہ فلسطینی انتظامیہ کا جو کنٹرول ہے جو غزہ کے اندر موجود ہے وہ چھوڑے گا تاکہ یہاں پر غزہ پیس بورڈ کے تحت جو بننے والی قومی کمیٹی ہے وہ اس اقتدار کو سنبھال سکے اور دیگر معاملات کو منظم کر سکے. ماضی میں یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ حماس ایک عرصے تک تقریباً 2 دہائیوں تک بلا شرکت غیرے یہ ذمہ داری انجام دیتی رہی ہے اور حتیٰ کہ وہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا حصہ ہونے کے باوجود جو ہے اسے فلسطینی نیشنل اتھارٹی نے نہ فنڈز فراہم کیے، نہ کوئی مالی تعاون کیا، نہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ دی. حماس یکے تنہا یہ سارا کام کرتی رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں ان ثالثوں کا، ان گارنٹرز کا اس وقت دور شروع ہو گیا ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا، کہ وہ اس وقت خطے کے غزہ کی پٹی میں حقیقی معنوں میں تعمیر و ترقی کا وہ دور شروع کر سکیں کہ جو
बिल्कुल ठीक है इस मंसूर सीज फायर के साहब, हमारे दूसरे साथ मरहले पर। दूसरे गेस्ट भी मौजूद है, कमोडोर रिटायर वजूल हसन साहब, दिफाई तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त और उनके हमरा हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। रुक करते हैं वजी साहब का। वजी साहब, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है और अब ये बताया जा रहा है कि जस्ते खाकी को कुम और फिर उसके बाद इराक लेकर जाया जाएगा। इस इज्तिमा में हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी थे और कई अरब ममालिक ने भी शिरकत की। इससे पहले कोई इतना बड़ा नमाज जनाजा हिस्ट्री में नहीं देखा गया जो अब ईरान ने करके दिखाया है। जी बहुत शुक्रिया खलीफा आपको मुझे शो में लेने के लिए। बाकी ये बहुत एक बड़ा इवेंट है और ये वीक लॉन्ग इवेंट जो है ये बहुत सी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो आई थिंक कुछ अर्सा पहले जो जनरल कासिम सुलेमानी का एक फ्यूनरल था उसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी और ये बिलाशुबा महदूद अंदाजे के मुताबिक ये उससे बड़ा इज्तिमा है। तो इसमें देखें कि ईरान ने सबसे पहले तो अपनी स्टेट पावर इंडिकेट की है। लोग ऐसा भी तज्जिया कर रहे हैं कि ये एक तरह का रेफरेंडम था जो कि ईरान ने जाहिर किया कि उसका जो गवर्नमेंट है, जो पॉपुलेशन है वो उसको कंप्लीट सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को। और ये जो एक वीक लॉन्ग एक्टिविटी है 4 मुख्तलिफ शहरों में 2 मुख्तलिफ मुल्कों में यानी इराक तक जाएगा, तो ये एक कॉन्टिन्यूस इंडिकेशन दे रहा है कि ईरान कौम की रेजिलियंस के ऊपर, और जो इसकी कोइंसाइड कर रहा है ये अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के साथ। तो ये एक बड़ा पैगाम है। और जैसे हमारे पिछले आपके जो गेस्ट इंडिकेट कर रहे थे, जो ईरान ने मुख्तलिफ डिटेल प्लानिंग जो इंडिकेट हो रही है, जो उन्होंने मुख्तलिफ मकूद आए जो उसके ऊपर सिलेक्टेड कुरान आयात की तिलावत की गई, जो एक मैसेजिंग क्रिएट कर रही है, इससे एक चीज़ नज़र ये आती है कि बहुत डिटेल लेवल की प्लानिंग की गई ईरान में और बहुत बारीकी से इस इवेंट को देखा गया ताकि वो अपना जो उनकी सोच है उसको दुनिया के ऊपर वाज़े कर सकें। और ये एक और चीज़ भी इंडिकेट करती है कि उधर खौफ की फ़ज़ा नहीं है। तो ईरान में लोगों ने जिस तरह बड़े पैमाने के ऊपर इकट्ठे हुए और जिस तरह ये जो हमने टीवी के ऊपर भी मनाज़र देखे, और वो पूरा जो रूट है जिसके ऊपर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, ईरान के, इजराइल के खिलाफ जो नारेबाजी लिखी हुई थी, तो ये इंडिकेट करता है कि ईरानी कौम डेफिनेटली इस जंग से हारी नहीं है, उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। और लेट्स सी कि अभी ये जो पीस नेगोशिएशन है जो आगे नजर आ रहा है कि कुछ अरसे में दोबारा एक मीटिंग होनी है, उसमें से क्या इंडिकेट। अच्छा वजीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मौजूद है कि ईरान के लोगों को देख के मुझे हैरत हो रही है कि वो जो खामनाई साहब की शहादत पे इतना रो रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अमेरिका चाहता तो वो पूरी क़यादत को ख़त्म कर सकता था, लेकिन अगर सब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे। एक तरफ तो तदफीन का अमल जारी है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट। जी बिल्कुल ऐसा है कि असल में दोनों एक डिफरेंट दुनिया के रहने वाले हैं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो समझते हैं कि ताकत से दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, मौत के खौफ से लोगों के जो फैसले हैं वो तब्दील किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम ईरान की तरफ देखते हैं तो अब तो फरवरी से ये बातें बारहा हो चुकी हैं कि ईरान की कौम जो है वो एक कुर्बानी के ऊपर उनका बड़ा डीप ईमान है और वो इस कुर्बानी के फलसफे को हर साल उसको रिपीट करते हैं। उनकी पूरी कौम जो है वो इसको रिवाइज करती है और अब ये एक और शहीद उनको मिल गए हैं खामनाई साहब की सूरत में, जो कि उनके अज़म को दोबारा से जिंदा करेंगे। ऑल्दो लोग जो हैं वो थोड़ी सी क्रिटिक इस बारे में कर रहे हैं कि जो उनके साहबजादे थे, जो अभी सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब, वो शायद इस हालत में नहीं थे कि वो अपने वालिद का जनाजा जो है वो ऐसा पब्लिकली अटेंड कर सकते, लेकिन उनके बाकी भाइयों ने उसमें शिरकत की और ज़रूर इसमें भी हो सकता है उनकी कोई हिकमत अमली हो जिसको वो अभी जाहिर नहीं कर रहे ईरान में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, बात कर रहे हैं हमास के हवाले से भी, इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमास ने अपनी 20 साल हुकूमत तहलील कर दी है। गज़ा पीस पोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की यही ख्वाहिशात काफ़ी, वैसे तो ख्वाहिशात काफ़ी सारी थी, लेकिन उसमें एक ये भी था कि हमास और हिजबुल्लाह से ये कहा जाए कि वो अपने हथियार डाल दें। तो इनखला होना हमास का गज़ा से, ये एक बेहतरी की तरफ सूरत हाल जा रही है खित्ते में।
دیکھیں پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، دیکھنے والوں کو سلام. حماس کا انخلا نہیں ہو رہا غزہ سے، جی البتہ انہوں نے جو کنٹرول ہے گورننس کا وہ جی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ نیگوسیشن کے معاملہ طے بھی تھا. البتہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو پیس پروسیس ہے یا جو نیگوسیشنز ہیں اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور اگلے ہفتے جا رہے ہیں نیتن یاہو امریکہ، اور ان کا پرپز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کریں کہ وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، بیکاز جو ان کی لیکوڈ پارٹی ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. تقریباً 65% اسرائیلی نیتن یاہو کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے چینل 12 کے سروے کے مطابق، اور لیکوڈ پارٹی میں بھی بڑی میجورٹی ہے جو ان کو الیکشنز کے دوران نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن وہ اپنے آپ کو دوبارہ پاور میں لانے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کینسل ہو، امریکہ ایک بھرپور تیاری کرے حملے کی. اور پھر اس حوالے سے رابرٹ اے پیپ نے یہ 3 دن پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ مزید امریکن میرینز جو ہیں وہ علاقے میں ڈسپیچ کر دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے جے ڈی وینس صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا، بڑا شاکنگ بیان تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مقصد ہے کہ جو اسٹریٹجک ریزروز ان کو ریفل کریں، گلوبل اکانومی کی مارکیٹ کو نارملائز کریں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کس طرف جاتی ہے. بیکاز خود امریکہ میں ایک طبقہ ضرور موجود ہے ریپبلکنز میں، نیو کونس کے اندر، جو یہ سمجھتا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کہ اسٹل امریکہ از اے پاور آن دا ارتھ، بینوولنٹ امپائر ہے، تو لہٰذا وہ سوشل انجینئرنگ کر سکتا ہے. لیکن رزلٹ اس سے زیادہ برا ہوگا، اس سے زیادہ اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا. بیکاز جو 28 فیب سے لے کر 17 اپریل تک ایئر پاور استعمال ہوا، ایئر اسٹریٹجی استعمال ہوئی، وہ وننگ اسٹریٹجی ثابت نہیں ہوئی. اور پھر 13 اپریل سے لے کر 17 جون تک نیول بلاکیٹ رکھا گیا، اس نے بھی کام نہیں کیا. تو لہٰذا اگر انہوں نے دوبارہ پاور کا استعمال کرنا ہے تو وہ تو بوٹ آن دا گراؤنڈ ہی آپشن ہے. اور وہ ویتنام سے لے کر اصفہان تک کے جو معاملات ہیں. جی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی. کچھ میڈیا آؤٹلیٹس یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 11 یا 12 جولائی کو ایک بار پھر اسلام آباد میں دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں. جو ٹیکنیکل کمیٹیز بگن سٹاک پہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہی تھی، معاہدے کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی، اب وہ جو ٹیمز ہیں وہ اسلام آباد آئیں گی. جی یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر غالباف، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جو معاہدے کے اوپر عمل درآمد مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. خطے کے اندر استحکام ہماری شرط ہے، لبنان کے اندر امن بھی ہماری شرط ہے، تاکہ جو جنگی فتوحات ہیں اس کو ہم کنسولیڈیٹ کر پائیں خود سفارتکاری کے تحت بھی. اس کے علاوہ جو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ اتنا بھاری برگم ڈیلیگیشن گیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، اس کے علاوہ گورنر کے پی کے تھے، سینٹ کے چیئرمین تھے، اور پھر چیف منسٹر سندھ تھے. بڑی بات یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بذات خود موجود تھے. اس کا ایک مقصد تھا، مقصد ایک یہ تھا کہ ایران کے ساتھ یکجہتی، دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں پاکستان کی کاوشیں ہیں اس کو جاری رکھا جائے، اور تیسرا یہ کہ یہ بڑا فریجائل ہے ایم او یو، دونوں پارٹیز کو ریسٹرینٹ کا کہا جائے. تو لہٰذا پاکستان تو کنسسٹنٹلی یہ کوشش کرے گا بیکاز آف آر اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ بیکاز آف دا آرٹیکل آف آر کانسٹیٹیوشن، جو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہم نے اپنے گہرے اور تعاون والے تعلقات کو استوار کرنا ہے مسلم دنیا کے ساتھ. ایران کے ساتھ بارڈر ہے، جی سی سی ممالک کے اندر 1.4 ملین پاکستانیز ورکر کام کرتے ہیں، ہاف آف دا ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں. پھر آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو لہٰذا اس خطے میں اگر انسٹیبلٹی رہتی ہے تو اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یا اسپل اوور ایفیکٹ پاکستان کے اندر بھی آ سکتے ہیں. تو ہم تو اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے، لیکن دوسرے طرف سے جو نیتن یاہو ہے، اس کی کیبنٹ ہے اور انڈیا ہے، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ڈی ریل کیا جائے. ابھی پرائم منسٹر کا جو ترکی کا وزٹ تھا، اس میں اگر آپ ٹی آر ٹی کو اٹھائیں یا وی کو اٹھائیں، دونوں آؤٹلیٹس اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اردگان نے وارن کیا ہے اسرائیل کو
کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ڈی ریل کرنے کی کوشش مت کرے، تو لہٰذا وہ خطرات اپنی جگہ موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے وجی صاحب، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ سپوائلر ہے، اور جس طریقے سے منور حسین صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے کہ وہ امریکہ کا دورہ کریں گے، تو ایک بار پھر کشیدگی خطے میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو بلاکٹ لگایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس سے بھی امریکہ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ الٹا جو مشرق وسطیٰ میں جو ممالک تھے جو پہلے امریکہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ امریکہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکا، تو پھر عرب ممالک کا دفاع کیسے کرتا؟ جی دیکھیں، اس کے اوپر تو مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ الٹی ہو گئی سب تقدیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی ملٹری پاور امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے استعمال کی، وہ رزلٹ نہیں دے سکی جو کہ ان کا خیال تھا کہ وہ رزلٹ مل جائے گا۔ اور میرے حساب میں ملٹری پاور اگر استعمال نہ کی جائے تو اس کا ڈر موجود رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید مقصد اچیو کر پائے۔ لیکن جیسی ملٹری پاور اپلائی ہوئی اور 3 مہینے تک اپلائی ہوتی رہی اور وہ رزلٹ اچیو نہیں کر سکی، تو جو رہا سہا اس کا حل ہو سکتا تھا یا اس کا ڈر ہو سکتا تھا یا وہ ڈیٹرنس تھی، وہ اچیو نہیں ہو پائی۔ تو اب اس کی وجہ سے جو نیگوسیشن ٹیبل ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے جو وہ جنگ میں اچیو نہیں کر سکا، اور ایران کا صرف یہ ہے کہ جو اس نے جنگ میں اچیو کر لیا ہے، میدان جنگ میں جو کچھ بھی اچیو کر لیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اثر اس نیگوسیشن میں وہ زائل نہ کر دے۔ اب دونوں سائیڈوں کے ساتھ سے جو بھی ہم باتیں سن رہے ہیں، جو آج بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرمایا کہ ہم یا تو نیگوسیشن کر لیں گے یا ہم یہ کام تمام کر دیں گے، اور ہمارے لیے کام تمام کرنا جو ہے مشکل نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بھی باتیں تھیں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انٹرنلی یا پھر جو ان کی ڈومیسٹک سائڈ ہے ادھر سے بھی وہ انڈر سٹریس ہیں۔ وہ انڈر سٹریس، ہم ایک جو ایپسٹین فائلز والا کیس ہے اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ کے اوپر وہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ، لیکن وہ کانسٹنٹلی ان کی جو اٹینشن ہے وہ اس کی طرف بھی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے سبپیناز ہو رہے ہیں، ان کو بلائے جا رہے ہیں ان کے مشیروں کو، اور ایک فوکس ہے ان کی حکومت کو اس طرف۔ دوسری طرف جو ہے، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ $300 بلین کے آس پاس کی رقم دیں گے ریکنسٹرکشن کے لیے، اس کے اوپر جو ان کے اپنے الائز ہیں یا جو ان کی اپنی پارٹی ہے وہ اس کا بڑا ہاکش ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر۔ مین وائل ان کو نیٹو سے بھی بڑے گلے ہیں، اور ابھی جو نیٹو کی ایک ڈسکشن جو سٹارٹ ہوئی ہے یورپ میں، اس کے اوپر ایک بیان موجود ہے کہ یورپین ممالک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں۔ ان کو بڑا دکھ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی لائلٹی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو وہ بڑا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو اس کا پہلے ایک ہولڈ ہوتا تھا یا جو پہلے انفلوئنس ہوتا تھا، اب اس انفلوئنس کو کم ہوا یا ہو یا نہ ہوا، اس کو لوگوں نے کوسچن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور یہ ایک پاور کے لیے بڑی ایک مشکل بات ہوتی ہے جب اس کی پاور کی ایفیکیسی کو کوسچن کرنا سٹارٹ کر دیا جائے۔ اب مین وائل یہ جو ہمارے پچھلے گیسٹ ذکر کر رہے تھے کہ جو نیتن یاہو صاحب جو ہیں جو امریکہ کا وزٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، بیکاز امریکہ کا فوکس جو ہے اس ڈیل میں، یہ جو نیگوسیشن کی بات چیت چل رہی ہے، وہ فوکس ان کی انٹرنل پالیٹکس کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے اوپر حماس کے بارے میں اس طرح بات نہیں ہوئی، اور جس بنیاد کے اوپر، اور لیبنان کے اوپر، جیسے انہوں نے کہا کہ لیبنان از اوور آل پارٹ آف دس نیگوسیشن، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کو بڑی پریشانی ہے، بیکاز ان کے الیکشن جو ہیں وہ امریکہ کے الیکشن سے پہلے ہیں، اور اگر وہ اس الیکشن میں نہیں جیت پائے تو پھر ان کو بھی ایک کٹہرے میں داخل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس نیگوسیشن ہے یہ ایک ابھی آگے ایک بڑا مشکل عمل ہے، جس میں بہت پھونک کے دونوں سائڈیں قدم رکھیں گی، اور وہ کوشش یہ کریں گی کہ اپنے جو پولیٹیکل جو ان کے مقاصد ہیں، اور اسپیشلی جو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے آپ کو، امریکی ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اور جو ایرانین سائڈ ہے وہ اپنے آپ کو مور ہائیڈ لائنر دکھانے کی کوشش کرے گی، تاکہ کہ وہ اپنے عوام کی سپورٹ جو ہے وہ اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منور،
کہ جو ایران کی فورن پالیسی ہے، اگر اس حوالے سے بات کی جائے، امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے مشترکہ حملہ کیا تھا، آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ایرانی عوام جو ہے وہ ان سے خود چھٹکارا چاہتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دنیا کی ڈیلیگیشنز آئے، خراج عقیدت پیش کیا گیا، تو یہ تو ایک امریکہ کے منہ پر بھی ایک تھپڑ ہی تھا، کیونکہ پاکستانی ڈیلیگیشن کو آپ دیکھیں، عمان کی ڈیلیگیشن کو آپ دیکھیں، ترکیہ کی ڈیلیگیشن کو آپ دیکھیں، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نماز جنازہ ادا کیا گیا تہران میں اور ایران کے دوسرے صوبوں میں بھی. آپ بجا فرما رہی ہیں، دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا. بعض اوقات اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ 24 ملین کے قریب لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے. الجزیرہ اس کو 13 ملین بتا رہا ہے، لیکن انپریسیڈنٹیڈ، یعنی جو ایوریج ہے وہ ایک بندے نے وہاں پہ کم از کم 2 گھنٹے گزارا ہے جی، اور لگاتار یہ جنازہ گاہ بھری رہی ہے. آج جب وہ شفٹ ہوا ہے قم کی طرف تو سارے راستے میں بہت بڑی ایک ہجوم نے ان کو سلامی پیش کی ہے. اسی طریقے سے جب یہ کربلا جائے گا، نجف جائے گا تو وہاں پہ بھی بڑے انتظامات کیے گئے ہیں. پھر مشہد جب آئے گا تب بھی بڑے انتظامات ہیں. کوئی شک نہیں کہ ایران نے اس موقع کے اندر بہت ساری سگنلنگ کی ہے، اپنے دوستوں کا بھی بتایا ہے، دشمنوں کا بھی بتایا ہے، قرآنک سفارتکاری بھی انہوں نے کی ہے. ساتھ میں انہوں نے ساری پرسیپشنز کو جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے. بالکل. اصل جو مسئلہ امریکنز کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ ہے وہ ایران کے سپر اسٹرکچر کو نہ سمجھنا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جو نیتن یاہو نے پٹی پڑھا رہا ہے، اور بائی دا وے جو امریکن CIA ہے وہ بھی اسرائیلی پٹی پہ چل رہی تھی، کہ ان کی اگر لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا جائے تو رجیم آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. صحیح. وہ ایران کی جو سیولائزیشنل کریکٹر، ہسٹری، سوسائٹل اسٹرکچر اور نظریاتی اساس جو ہے اس کو نہیں سمجھ پائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شہادت کا جذبہ اس وقت ایران کے اندر موجود ہے اور جس طرح سے ریئلائزیشن اس وقت ایرانی سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہے، اسپیشلی اس جنریشن میں جنہوں نے 1979 کی قربانیاں نہیں دیکھی تھی انقلاب کی، وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ انقلاب صحیح ہے، اور جتنا نیریٹو ویسٹ سے کنسٹرکٹ ہو کے آ رہا تھا مختلف میڈیا چینلز کے تھرو وہ غلط ثابت ہوا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ، ورلڈ ویو یہ بنایا ہے کہ جی ایران کے اندر اس موجودہ حکومت سے نفرت ہے، اور جب آپ اتنا جمع غفیر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. مجھے تو بتایا گیا تھا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، غالباً یہ آرٹیفیشلی رو رہے ہیں، غالباً یہ پولیٹیکلی چارج قسم کا کراؤڈ ہے، غالباً اس کو پولیٹیکلی ان کو یہاں پہ پریشر کر کے لایا گیا ہے. پھر تو آپ یہی نیریٹو بنائیں گے. لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایران کی ایک اپنی تاریخ ہے. جب بھی ایکسٹرنل انویژن ایران کے اوپر ہوا ہے تو قوم نے ریزسٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے ارلی 1990s میں 96-97 میں غالباً جب عبادی کو نوبل پیس پرائز دیا کیا اور اس نے ایرانی لباس بھی اتار لیا، ویسٹرن لباس کو اڈاپٹ کر لیا، وہاں رہنا شروع کیا، تو BBC کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے جب ایران کے اندرونی معاملات کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملات ہیں، ہم خود طے کریں گے، آپ کو انٹروین کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ سپر اسٹرکچر جس کو نیو مارکسسٹ کہتے ہیں امریکن سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فارن پالیسی کرائسس ہے. بیکاز انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جتنے بھی پالیسی میکنگ فلٹرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا، اور ان کے ارد گرد میں اسرائیلی نواز حقبی ٹائپ اور سینیٹر لنسی گرام، ٹیڈ کروز اور پیٹ ہیکسٹ ٹائپ لوگ موجود ہیں جو ان کے کان میں عجیب و غریب قسم کا ایک ورلڈ ویو دیتے رہتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اسے غالباً یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن سوفسٹیکیٹڈ اینف ہیں. جب ان کو پتا چلا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انٹریکٹ کیا، پرائم منسٹر شہباز نے انٹریکٹ کیا، قطریوں، سعودیز اور ٹرکی نے انٹریکٹ کیا، تو انہیں سمجھ آیا کہ نہیں، ان کی پالیسی، ان کی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی، اینڈ دے ہیو ٹو چینج دا اسٹریٹجی. اور جو پریزیڈنٹ اوباما کا جو لیسن تھا کہ سفارتکاری کتنی ہی پینفل کیوں نہ ہو اور جنگ کے مقابلے میں وہ پھر بھی بہتر ہے، تو اب ایک قسم کا ریکرنٹ پیٹرن نظر آتا ہے. البتہ
100+ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इसराइल ने और इसराइल लॉबी ने कर दी है मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर अमेरिका में। देखना यह है कि अगले हफ्ते नेतन्याहू जाके क्या कमाल दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है, वजी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मुनव्वर साहब आपसे भी हम इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।